बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हमने एक नज़्म देखनी है, इस्लामी मसावात नज़्म का उन्वान है। शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। आप सब लोगों ने सुन रखा होगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर ज़माना तवील नज़्म मुसद्दस हाली, जिसका असल में उन्वान है मद्दो जज़्र इस्लाम। कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान में लिखी जाने वाली उर्दू की अपने ज़माने की मशहूर तरीन किताब थी। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि उस ज़माने में कुरान मजीद के बाद हिंदुस्तान में जो किताब सबसे ज़्यादा छपी और बिकी वो मद्दो जज़्र इस्लाम यानी मुसद्दस हाली ही थी। ये मौलाना हाली ने क्यों लिखी थी? उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पे ये लिखी थी। इस हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान ने खुद क्या फरमाया था? कहते हैं कि बेशक मैं इसका मुहर्रक हूँ और इसको मैं अपने आमाले हसना में से समझता हूँ कि खुदा जब मुझसे पूछेगा कि दुनिया से क्या लाया तो मैं कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ और कुछ नहीं। इतनी ज़्यादा अहमियत सर सैयद अहमद ख़ान के नज़दीक मुसद्दस हाली की थी। मुसद्दस हाली में क्या क्या निकात बयान किए गए हैं। इस्लाम का शानदार माजी दिखाया गया है, कौम की मौजूदा गफलत पे बात की गई है, इश्क़ रसूल पे बात की गई है, मुसलमानों की मौजूदा दौर में मज़हब से दूरी पे बात की गई है, गुमराही से बचने की तलक़ीन की गई है और ख्वाब गफलत से बेदार करने की कोशिश की गई है। इस नज़्म के हवाले से, मद्दो जज़्र इस्लाम के हवाले से हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था कि इसे शिकवा ही कहा जाना चाहिए। मतलब ये कि अल्लामा इकबाल की मशहूर ज़माना नज़्म शिकवा, अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस नज़्म यानी मद्दो जज़्र इस्लाम मुसद्दस हाली की अहमियत भी उतनी ही है जितनी अल्लामा इकबाल के लिखे हुए शिकवे की अहमियत है। तो आज हम इस नज़्म का आगाज़ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बंद पूरा आपके सामने नहीं लिखा गया, वो आप टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मस्क उनमें पहले तवंगर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी, न जौहर न अक्ल उनकी हादी, न दीन उनका रहबर, न दुनिया में ज़िल्लत न इज़्ज़त की परवाह, न उक़बा में दोज़ख न जन्नत की परवाह। तो सबसे पहले अल्फाज के माना बता देता हूँ। दफ्तर उलटना, हालत ख़राब होना, तबाह बर्बाद हो जाना। मसख होना, शक्ल बिगड़ जाना, सूरत बिगड़ जाना। तवंगर अमीर को कहते हैं। कमाल और जौहर खूबियाँ मुराद हैं। हादी हिदायत देने वाले को कहते हैं। राहबर रास्ते पर चलाने वाले को कहते हैं और उक़बा आखिरत को कहते हैं। तो मौलाना हमें बता रहे हैं कि मुसलमानों का ज़वाल कैसे आया। कहते हैं कि किसी भी कौम का ज़वाल हमेशा उसके बालाई तबके से, उसके सबसे ऊपर के तबके से आगाज़ होता है। सबसे पहले किसी भी कौम का जब ज़वाल शुरू होता है तो उसके उमरा बिगड़ते हैं, क्योंकि बिलउमूम ये ख़याल किया जाता है कि अमीर तबके की अक्सरियत बुराइयों को अपनाने में सबसे ज़्यादा पहल करने वाली होती है। तो जब ऊपर वाले बिगड़ जाते हैं तो फिर वो बुराई नीचे की तरफ भी सरायत करती नज़र आती है। अरबी के एक मकूले के मुताबिक लोग अपने बादशाह के तरीक़े पर होते हैं, जिसका मतलब यही है कि बालाई तबके का जो मिजाज होता है रफ्ता रफ्ता वही नीचे वाले तबके तक भी ख़राबी खामी पहुँच जाती है। खुदा ताला ने जब भी किसी कौम को देखा कि उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है तो अल्लाह ताला ने उस कौम को इंतबाह दिया, बिलखुसूस उसके बालाई तबके को इंतबाह दिया, वार्निंग दी, ख़बरदार किया। लेकिन बिलउमूम यही हुआ कि अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर उस बालाई तबके ने परवाह नहीं की अल्लाह और उसके अम्बिया की जानिब से भेजी जाने वाली जो इंतबाह थे उनको किसी खातिर में नहीं लेकर आए। और नतीजा ये निकला कि वो जो तबका अशराफिया था, जिसे अंग्रेज़ी में आप लोग रूलिंग एलीट क्लास कहते हैं, वो अपने तकब्बुर में इस कदर महव, उनका ये ख़याल कि हमारे पास जो कुछ है ये तो हमारे जहन की, हमारी जहानत की वजह से है, हमारे ज़ोर बाजू का कमाल है, कमाई है। तो वो इस कदर मुतकब्बिर लोग हुआ करते थे कि वो अल्लाह की तरफ से दी गई वार्निंग को, ख़बरदार किए जाने पे उन्होंने कान नहीं धरे। नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने जो आज़माइश उनके ऊपर भेजी वो उसमें नाकाम हुए।
آج مسلمانوں کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کا جو بالائی طبقہ ہے وہ بے تحاشا برائیوں کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ بات مولانا الطاف حسین حالی نے تو بہت پہلے کہی تھی، لیکن یہ بات آج بھی ہمیں اتنی ہی ریلیونٹ نظر آتی ہے، آج کے دور کے مطابق نظر آتی ہے کہ مسلمان آج بھی زوال کا شکار نظر آتے ہیں، اور ان کا جو بالائی طبقہ ہے، جو امراء کا طبقہ ہے، وہ تمام برائیوں میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ بدقسمتی سے قوم کو کوئی مخلص رہنما ایسا میسر نہیں کہ جو تمام مسلمانوں کا مشترک اور متفقہ رہنما سمجھا جا سکے۔ نتیجہ کیا ہے کہ دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ مسلمان دین سے بھی دور ہو چکے ہیں اور عقل کو بھی استعمال کرنے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ عام طور پہ اگر انسان کسی برائی سے بچتا ہے یا کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کے دو محرکات یہ ہوا کرتے ہیں کہ میں آخرت میں جنت حاصل کروں اور میں دوزخ سے بچ سکوں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ جو لوگ دنیا میں پورے ڈوب جاتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ دنیا میں کوئی ان کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور آخرت میں انہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور جہنم سے چھٹکارا مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا۔ وہ اپنے حال میں اس قدر مست ہو جاتے ہیں، اپنی عیاشی میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں۔ یہی بات مولانا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے عروج حاصل کیا، مسلمانوں نے دولت پائی، لیکن بدقسمتی سے پھر عیاشی میں پڑ گئے، اور پھر بالعموم جیسا کہ ہوا کرتا ہے کہ جن کے پاس دولت بہت زیادہ اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سستی و کاہلی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا، اور پھر ایسی صورت میں جو لوگ سست اور کاہل ہو جاتے ہیں، عیاش ہو جاتے ہیں، وہ مکار بھی ہو جایا کرتے ہیں، وہ خود غرض بھی ہو جایا کرتے ہیں، ان کے اندر لالچ بھی پیدا ہو جایا کرتا ہے، اور وہ دوسروں سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کی کوئی فکر ان کے دل میں نہیں رہتی۔ اصولی طور پر تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص اس قسم کا رویہ اپنا لے، اس میں تمام برائیاں ہمیں نظر آنے لگیں، تو کہا جانا چاہیے کہ یہ معاشرے کا سب سے حقیر اور ذلیل طبقہ ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر آپ بات کر لیجئے تو ایسے امراء جو تمام برائیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں معاشرے کا سب سے معزز طبقہ قرار دیا جا رہا ہوتا ہے، اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب زوال ہوتا ہے، ذہنی غلامی ہوتی ہے، تو پیمانے بھی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو چونکہ وہ امیر ہوتے ہیں، لوگ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو اچھا سمجھتے بھی ہیں لالچ کی وجہ سے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ بے ضمیر ہو چکے ہوتے ہیں۔ ضمیر جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شے ہے کہ جو ہمیں اچھائی کے بارے میں اچھا اور برائی کے بارے میں برا بتاتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے، یہ ہمارے اندر موجود ہمارا کردار ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ بے ضمیر ہو چکے ہوتے ہیں، ان تک ضمیر کی آواز نہیں پہنچتی کیونکہ ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ ان تک اگر کوئی آواز پہنچتی ہے تو وہ ان کے خوشامدیوں کی آواز ہوا کرتی ہے، اور خوشامدی لوگ اس اعتبار سے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ جس کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں اس کو کبھی اس کی کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی برائی نہیں بتاتے، ہمیشہ اس کی تعریفوں میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اس حد تک خود پسند ہو جاتا ہے کہ وہ واقعی میں اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی حال بالائی طبقے کا، امیر طبقے کا ہوا کرتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک عزت اور ذلت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بالعموم لوگ ان سے ڈرتے ہوئے، ان کے خوف کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے ان کے سامنے اظہار نہیں کر رہے ہوتے، ان کے سامنے سر جھکا کے ہاتھ باندھ ہی کے کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کو قوم کی حالت سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ قوم کی حالت کیا ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اخلاقی اقدار سے یہ مکمل طور پر محروم ہو چکے ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ضمیر نہ ہونے کی وجہ سے ان میں اچھے اور برے کی تمیز اور فرق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی فطرت میں بخیلی آ جاتی ہے، کنجوسی آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں فقط اپنے لیے سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچنا مکمل طور پہ ترک کر دیتے ہیں۔ جرائم کرتے ہیں
اور انہیں اپنا حق سمجھتے ہیں، اگر دھوکہ دہی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، دوسروں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہوئے کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود اپنے آپ کو دنیا کے سب سے اچھے اور نیک لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی بے ضمیری کا سب سے بڑا ثبوت سمجھا جانا چاہیے۔ یہ امراء دنیا اور دنیا کے سامان کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کے عہدوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ عقبہ کو، آخرت کو بھلا کے رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا کچھ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ وہ وقت بھی آنا ہے، وہ وقت بھی ہم پہ آئے گا جب ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ تو یہ لوگ ننگے دین بن جاتے ہیں، ننگے ملت بن جاتے ہیں، آخرت کو بھلا کے رہتے ہیں۔ حلال و حرام جو اسلام کا سب سے اہم نقطہ ہے، یہ لوگ اسی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ذریعے سے دولت اکٹھی کر سکیں، یہ اس سے گریز نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک کہ یہ اپنی دولت کے حصول کے لیے، اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے دوسروں کا خون بہانے سے بھی گریز نہیں کرتے، دوسروں کا مال غصب کرتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ملک و قوم کے ساتھ غداری کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور دولت کا نشہ ایسا ہے کہ جو انہیں بھلا دیتا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا احکام دیے تھے، کن کن کاموں کو تم کر سکتے ہو اور کن کاموں کو نہیں کر سکتے، کون سے کام بأمر مجبوری کیے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، انسانیت سے، اخلاقیات سے، عقل سے، دین سے ماورا ہو کر یہ دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ اگر سوچتے ہیں تو فقط اس مشین سے سوچتے ہیں جو پیسہ جمع کر رہی ہوتی ہے، اس کا حساب کتاب کر رہی ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دماغ کو حساب کتاب کی مشین میں تبدیل کر دیا ہوتا ہے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا مثبت استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نعمتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتی ہیں، عنایت ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا منفی استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، اور یہ لوگ اس آزمائش میں بڑی بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ صرف اپنی ذات کی بلکہ اپنی قوم کی بھی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ منجمد ہو چکے ہوتے ہیں، یہ کچھ سوچنے کی، سمجھنے کی، اچھا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کے لیے مال اور اولاد آزمائش ہے، لیکن یہ لوگ اس آزمائش پر پورے نہیں اترتے۔ یہ ہمیشہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کا زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کر لینے کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، اگرچہ ہوتا بعد میں یہی ہے کہ یہ وہ سارا مال و دولت دنیا میں چھوڑ کے خود خالی ہاتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے قارون بھی چلا گیا تھا، جیسے نمرود بھی چلا گیا تھا، جیسے فرعون بھی چلا گیا تھا، جیسے شداد چلا گیا تھا۔ لیکن یہ لوگ ان مثالوں کو جاننے کے باوجود ان سے عبرت نہیں پکڑ رہے ہوتے۔ انہیں بھی یہی لگتا تھا کہ ہم دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ لوگ بھی اپنے بارے میں یہی خوش فہمی پالے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخرت میں بھی ہم ایسے ہی عیاشی کریں گے، حالانکہ ایسا عملی طور پر ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگ اس اعتبار سے بڑے بدبخت ہوتے ہیں کہ یہ دنیاوی شان و شوکت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور انسانیت ان سے کیا تقاضا کرتی ہے، ان کا دین ان سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ اس کو ساری زندگی یکسر فراموش کیے رہتے ہیں اور کبھی اپنی حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے ہماری تشریح کے چند نکات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بند میں کیا فنی محاسن تھے۔ صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا، دنیا اور عقبہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ، ذلت اور عزت متضاد الفاظ، دوزخ اور جنت متضاد الفاظ تھے، جبکہ صنعت ایراد المثل کا استعمال کیا گیا، دفتر الٹنا اور مسخ ہونا جیسے محاوروں کا استعمال کیا گیا۔ اب تشریحی حوالہ جات پہ بھی ایک نگاہ کر لیجئے۔ ترجیح دیتے ہو تم دنیا کی زندگی کو جبکہ اخروی زندگی بہت بہتر ہے، القرآن۔ اللہ نے تو قرآن میں یہ فرما دیا کہ بہتر زندگی تو آخرت کی ہے، لیکن جن لوگوں کی آج ہم نے بات کی ہے وہ لوگ ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو۔ یہی اس شعر کا تھیم بھی ہے۔ دوسرا حوالہ، لوگ جب زام کے جنجال میں آ جاتے ہیں، اوج افلاک سے پاتال میں آ جاتے ہیں، جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا، عقبہ کی باز پرس کا جاتا رہا خیال،
دنیا کی لذتوں میں طبیعت بہل گئی، مطلب دنیا میں اس قدر دل لگا لیا کہ اس کے نتیجے میں آخرت میں جو سوال جواب ہوں گے انہیں فراموش ہی کر دیا۔ چوتھا، دل و دماغ تھے سن اور منجمد تھے ضمیر، مجھے تو جتنے تونگر ملے تباہ ملے، مطلب ان کے دل و دماغ سن ہو چکے ہوتے ہیں، وہ دولت کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، اسی وجہ سے تونگر امیر جتنے بھی نظر آئے وہ تباہ حال ہی نظر آئے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے۔ تو یہ ہمارے حوالہ جات تھے اس پہلے بند کے۔ اب آئیے ہم دوسرے بند کی جانب بڑھتے ہیں جی، اور اب دوسرے بند کو دیکھتے ہیں۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ تو آئیے الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیں۔ آہوزاری گریہ و فریاد کو کہتے ہیں، مفلوق تباہ حال کو، ہوا و ہوس نفس پرستی، تعیش عیش، نزا موت کے وقت کو کہتے ہیں، فراموش کرنا بھلا دینا۔ تو کسی قوم کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس قوم کے امراء بے کسوں سے، غریبوں سے بالکل لا تعلق ہو کے زندگی گزارتے ہیں، ان کی اپنی ہی الگ دنیا ہوا کرتی ہے اور وہ اس دنیا میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، اپنی ذات کے خول میں اس قدر بند ہوتے ہیں کہ کسی اور کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ مظلوموں کی آہوزاری سے، فریاد سے، گریہ زاری سے نہیں ڈرتے، کسی پر کسی صورت میں ترس نہیں کھاتے، ان لوگوں کو خدا خوفی کا جذبہ چھو کر بھی نہیں گزرا ہوتا، اعلیٰ ترین انسانی اقدار کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے مسلمان امراء میں جذبہ ہمدردی اور مدد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات حضرت اقبال نے بھی ایک موقع پر کہی تھی کہ ہندوستانی مسلمان امراء اللہ کی راہ میں قوم کے لیے خرچ کرنے کے جذبے سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی، تب بھی تھی جب حالی نے یہ مسدس لکھی، اور آج بھی کیفیت کچھ بہت زیادہ بہتر نظر نہیں آتی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بے حسی، لالچ اور حرص ان کے مزاج کا خاصہ بن چکی ہے۔ یہ لوگ عزت اور غیرت سے زیادہ دنیا کے مال و دولت اور دنیا کے ظاہری عہدوں کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت عیش کی، عیاشی کی ہوا کرتی ہے۔ گویا اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ اللہ کی عبادت کا مقصد ہو تو یہ اسے بھی بھلائے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی مخلوقات کے اوپر رحم کرنے کا اور اس کی مدد کرنے کا جذبہ ہو تو یہ اسے بھی فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر درد دل اس لیے نہیں پایا جاتا کہ شاید ان کے سینے میں دل ہی نہیں پایا جاتا۔ تو ان بھٹکے ہوئے دولت مندوں نے دنیا کی خاطر آخرت کو پس پشت ڈال دیا ہے، اسے بھلا دیا ہے۔ خواب غفلت سے جاگنے اور اپنی قوم کو بیدار کرنے اور دوبارہ سے عروج پر پہنچانے کا جذبہ گویا ان لوگوں کے لیے اب بنا ہی نہیں ہے، ان کے دلوں میں موجود ہی نہیں ہے، اس جذبے کی تڑپ ہی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، اور حلال و حرام کی تمیز ان لوگوں نے بھلا دی ہے۔ دولت سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا ذریعہ کیا ہے، یہ مجھے کہاں سے حاصل ہو رہی ہے۔ یہ رشوت لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، سمگلنگ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، غریبوں کا حق مارتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو جائز ذریعہ آمدن سمجھتے ہیں۔ اپنے لیے تو خزانے اکٹھے کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو سامان عیش سے بھرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، دوسروں کا خون بہانا پڑے تو اس سے بھی قطعاً گریز نہیں کرتے، لیکن جب بات آتی ہے کہ ان کے سامنے آ کے کوئی سائل ہاتھ پھیلاتا ہے، جب کوئی مجبور، کوئی محتاج ان کے سامنے آ کے فریاد کرتا ہے تو نہ تو یہ اس کی فریاد سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی اس کی بد دعا کا کوئی خوف ان کے دل میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی کی بد دعا سے کیا ڈریں جب یہ خدا کا خوف ہی دلوں سے بھلا بیٹھے ہیں، جب انسانی ہمدردی ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، جب ان کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسانیت کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، دولت کے نشے میں مخمور ہیں اور مست ہیں، اپنے حقوق سے، اپنے فرائض سے یہ بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ حقوق کے معاملے میں شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہر چیز میرا حق ہے، جب بات آتی ہے فرائض کی تو انہیں لگتا ہے کہ میرے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں ہی کو میری خاطر سب کچھ کرنا چاہیے، میرے ذمے کسی کا کوئی
کام نہیں ہے جو میں دوسروں کے کام سنوارنے کے لیے کروں۔ دولت کی وجہ سے انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن یہ لوگ انہیں فراموش کر کے رہتے ہیں، فقط عیش کے لیے اپنے بھیجنے والے کو ناراض کر دیتے ہیں جس نے دنیا میں بھیجا اور یہ سارا سامان عطا کیا، اسی کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ انتہائی بے دردی سے، سفاکی سے غریبوں کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کرتے ہیں، انہیں دھکے دینے سے گریز نہیں کرتے، مفلسوں اور لاچاروں کے اوپر کبھی رحم نہیں کھاتے۔ خوف خدا کی توقع ان لوگوں سے کی ہی نہیں جا سکتی، ان لوگوں سے رحم کی توقع کرنا ہی عبث ہے۔ محتاج اگر ان کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں تو یہ اس پہ کان نہیں دھرتے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ یہ کمینہ صفت لوگ خود کو عام انسانوں سے برتر سمجھتے ہیں اور ان کے دماغ آسمان پر ہوا کرتے ہیں، ان کے پاؤں زمین پر نہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ زمین سے بالا رہنے والی ایک مخلوق ہے، کیونکہ زمین پر تو عام لوگ رہا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے خود غرض اور لالچی لوگ ہیں جن کی زندگی کا منتہائی مقصود فقط سامان دنیا اور دولت کا حصول ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ کسی ظلم سے گریز نہیں کرتے۔ پہلے بھی بات کی گئی کہ یہ جائز و ناجائز کی تمیز بھی بھلا بیٹھتے ہیں۔ پوری انسانیت کا مفاد، پوری قوم کا مفاد ایک جانب اور ان کا ذاتی مفاد ایک طرف ہو تو یہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسا کہ وہ عام مثال میں کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے کسی کا پورا اونٹ ذبح کرنا پڑ جائے تو یہ گریز نہیں کرتے، یہ اپنا تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے دوسروں کا، ملک و قوم کا بہت بڑا نقصان کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ حصول دنیا کے لیے اپنی غیرت اور عزت پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، اسے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ اگر ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے تو وہ فقط دکھاوا ہے، وہ ریاکاری ہے۔ اول تو یہ نیکی کے قریب نہیں جاتے، اور اگر جاتے ہیں تو اس کا مقصد فقط لوگوں میں اپنی واہ واہ کروانا ہوتا ہے، لوگوں سے اپنی تعریفیں کروانا ہوتا ہے۔ اگر یہ نیکی کرتے ہیں، اگر کسی کو آٹے کا ایک تھیلا بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے اتنی جگہوں پہ اپنی تشہیر کرتے ہیں، اتنی تصاویر اپنی چھپواتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ مقصد لوگوں کی مدد سے زیادہ اپنی ذات کی تشہیر ہے، اور اس تشہیر کا مقصد بھی دنیا کے عہدے حاصل کرنا ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی شہرت کی خاطر مکاری اور عیاری کا کوئی حربہ جانے نہیں دیتے، ہمیشہ دولت کے نشے میں بدمست رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا وقت آن پہنچتا ہے، لیکن یہ تب بھی ہوش میں نہیں آتے، اور پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، سانس اکھڑنے لگتی ہے، تب حقیقت کھلتی ہے کہ ہم نے تو ساری زندگی خواب کو حقیقت سمجھتے ہوئے گزار دی، اور جو حقیقت تھی ہم اسے خواب ہی سمجھتے رہ گئے، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب واپسی کا، تب پلٹنے کا کوئی راستہ، کوئی وقت، کوئی مہلت رہ نہیں جاتا۔ آئیے دیکھیے اب سب سے پہلے کہ اس بند میں کون سے محاسن کا استعمال کیا گیا۔ اس میں تراکیب استعمال کی گئی ہیں: آہوزاری، ہوا و ہوس اور دم نزا۔ اب تشریحی حوالہ جات کو بھی دیکھ لیجئے۔ پہلا حوالہ: کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ القرآن۔ تو یہ ہم انہی لوگوں کی تو بات کر رہے ہیں جنہوں نے جھٹلا رکھا ہے، بھلا رکھا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی حشر کا دن بھی آنا ہے، کوئی ایسا دن بھی آئے گا جب ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں کہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مطلب کسی کے اوپر رحم نہیں کھاتے، محتاج کو کھانا کھلانے پہ آمادہ نہیں ہوتے، تو یہ اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے۔ دوسرا حوالہ مشہور شعر ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہم سے چاہیے ہے۔ اگر اسے ہم سے عبادت کی ضرورت ہوتی تو اس مقصد کے لیے تو اس کے پاس کروبیاں، فرشتے ہی بہت تھے جو ہر وقت اس کی عبادت میں مصروف ہیں، اس کے ذکر میں مصروف ہیں۔ تیسرا: ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو جو عیش میں آیا تو اس نے بھلا دیا کہ میرا کوئی خدا بھی ہے جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اور جب غصے میں آتا ہے تو پھر خدا خوفی نہیں کرتا، پھر لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے۔ چوتھا حوالہ: وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا
افسانہ تھا۔ حقیقت کا جب علم ہوتا ہے کہ جس کو ہم سمجھ رہے تھے حقیقت وہ افسانہ تھا، اور جس کو ہم سمجھ رہے تھے افسانہ ہے وہ حقیقت ہے، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری اس خوبصورت نظم کے پہلے 2 بند تھے جن پہ آج ہم نے بات کی۔ امید ہے آپ کو تشریح کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔